अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 91 लेकर हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड बड़ी मज़ेदार एपिसोड है। आज के एपिसोड में 3 कपल्स के सीन्स हैं: शहरयार माहिदा, हाशिर मुहिबा, किरण और हदीद। किरण, हदीद, हाशिर और मुहिबा के सीन बहुत ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, जबकि शहरयार के थोड़े इमोशनल हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको इसके इमोशनल सीन्स भी पसंद आएंगे। सब पूरा एपिसोड पढ़ेंगे और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में करेंगे। 370 लाइक और 160 कमेंट डन करें। इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि आप लोग पूरा ना कर सकें। चले बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। आपको लगता है मेरे वहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? माहिदा ने पैकिंग करते हुए पूछा। इंशाअल्लाह, शहरयार ने इसके पास बैठते हुए कहा। मुझे डर लग रहा है शहरी। माहिदा की हेज़ल ब्राउन आंखों में आंसुओं की नमी उतरने लगी। किस बात से? सूटकेस को साइड में करते हुए शहरयार ने अपना बाजू इसके गिर्द फैलाकर इसे खुद से लगाते हुए पूछा। आपकी मम्मी से। वो अब तक मेरी वजह से आपसे नाराज़ हैं। आप तो उनके अपने बेटे हैं। इन्होंने आपको माफ़ नहीं किया, फिर वो मुझे कैसे माफ़ करेंगी, मुझे अपनाएंगी? माहिदा ने दुखी लहजे में कहा। वो सब लोग रामपुर जा रहे थे। 2 दिन बाद नूर की गोद भराई की रस्म थी। माहिदा जाना नहीं चाहती थी। इसे हिना बेगम से डर लग रहा था। वो हमें माफ़ कर देंगी। वो माँ है। माँ अपने बच्चों से ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकती। मैं अपनी मम्मी को जानता हूँ। वो जितना गुस्से की तेज़ है, इतनी ही दिल की नरम है। और इस बात का एहसास तुम्हें इनके साथ रहकर हो जाएगा। और इन्हें प्रॉब्लम तुम्हारी स्टिक से थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिना स्टिक के भी चल सकती हो। अब मम्मी के पास तुम्हें ना अपनाने का कोई जवाब नहीं है। शहरयार ने इसकी ठोड़ी के नीचे अपनी शहारत की उंगली रख कर इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। अच्छा, मैं अब बिना स्टिक के चलने लगी हूँ तो वो मुझे अपना लेंगी। कल को जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनके बेटे को औलाद जैसी नेमत नहीं दे सकती, तब क्या होगा? तब वो मुझे अपनाएंगी, मुझे आपके साथ रहने देंगी। सॉरी। माहिदा ने अपने दिल के नासूर को कुरेदते हुए कहा। शहरयार इसकी बात पर गहरा सांस भरकर रह गया। फिर इसके गिर्द से बाजू हटाकर वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? सच सुना नहीं गया आपसे? माहिदा ने इसे यूं उठते देखकर कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती माहिदा। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, किस ज़बान में समझाऊं, किस अंदाज में समझाऊं? मेरे लिए तुम मायने रखती हो। तुम हो तो सब कुछ है। और ये बात तो तब दुनिया को पता चलेगी जब हम बताएंगे। हम कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, और अगर कोई पूछेगा तो उसका जवाब दे मैं हूँ, तुम नहीं। तो प्लीज़ अब इन चीज़ों से बाहर निकल आओ। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह की बातें करती रहोगी तो हमारे रिश्ते में खटास पड़ जाएगी। और जहाँ तक बात औलाद की है, तो अल्लाह मेरे भाई को औलाद दे रहा है ना। वो सिर्फ इसकी नहीं, हमारी भी औलाद होगी। हम भी इसे इतनी मोहब्बत करेंगे, इसे इस तरह पालेंगे जिस तरह सुल्तान और नूर पालेंगे। फिर अद्दा की शादी होगी अल्लाह इन्हें भी खुशी देगा। इन दोनों की औलादें मेरी औलादें होंगी, हम दोनों की औलादें होंगी। शहरयार दोबारा इसके पास बैठकर इसे खुद से लगाते हुए बोला। वो इसके दिल की कैफियत जानता था। जब वो नूर को देखती थी
اس کی آنکھوں میں حسرت اترتی تھی جب جب وہ سلطان کو نور کی خدمتیں کرتے اس کی کیئر کرتے دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اترتی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ ان سے جلتی تھی، بس یہ دیکھ کر اسے اپنی کمی کا احساس شدت سے ہوتا تھا، اپنے ادھورے ہونے کا احساس ہوتا تھا، ورنہ وہ تو ہر نماز میں نور اور اس کے بچے کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی تھی۔ مجھے اپنے ادھورے پن کا احساس ناک کی طرح ڈستا ہے شہری۔ میں اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں، کیا اس انمول نعمت پر میرا حق نہیں ہے؟ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر مائدہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے نمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان اس کی سکت سے زیادہ نہیں لیتا، اور اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے چنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم دونوں بہت اسٹرانگ ہیں۔ شہریار نے اسے سمجھایا۔ آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں۔ مجھے تو اولاد چاہیے تھی، آپ کی اور میری اولاد۔ کہتے ہوئے مائدہ شہریار کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ شہریار نے ایک لفظ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اس کے بازو کو سہلاتا رہا۔ اب تو اس کے پاس بھی تسلیوں کے لفظ ختم ہو گئے تھے، یا شاید وہ اسے تسلی دے دے کر خود بھی تھک گیا تھا۔ شہری، ہم IVF اسٹاپ اٹ مائدہ، شہریار نے ایک دم اسے ٹوکا۔ مائدہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہریار کے چہرے پر اس وقت بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ مائدہ نے ٹپٹپائی آنکھوں سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا؟ کہتے ہوئے شہریار اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ میں نیچرلی کنسیو نہیں کر سکتی، لیکن IVF کے لیے تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ مائدہ نے بھی اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہا، اور تمہارے لیے کتنا رسکی ہے یہ بھی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا نا؟ تمہاری باڈی وہ ٹریٹمنٹ نہیں جھیل سکتی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی ہے، IVF کے چانسز بھی نل بتائے تھے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ میں کہہ رہا ہوں، میرے لیے تم سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہے، میرے ارمان، میری خواہشیں بھی نہیں۔ اس کے باوجود تم ایک ہی بات پر اڑی رہتی ہو۔ کیوں کرتی ہو مائدہ؟ تمہیں پتہ ہے جب تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم جانے انجانے میرا بھی دل دکھاتی ہو۔ خود کو سنبھالو، سب کو سب نہیں ملتا، یہ دنیا ہے، یہاں بہت سی چیزیں چھوڑ کر رہنی پڑتی ہیں۔ سب کے نصیب میں اللہ ہر خوشی نہیں لکھتا، کوئی نہ کوئی کمی انسان کے ذات میں رہ جاتی ہے، اور جانتی ہو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ شہریار نے کہا تو مائدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تاکہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس چیز کے لیے تڑپتے رہیں اور اپنے اللہ سے لو لگاتے رہیں، اسے پکارتے رہیں۔ میں بہت دعائیں کرتی ہوں شہریار، بہت زیادہ۔ میں سجدوں میں گڑ گڑاتی ہوں، میں اسے پکارتی رہتی ہوں۔ مائدہ نے کہا، شاید اللہ کو تمہارے گڑ گڑانا، یہ رونا پسند ہو۔ شہریار نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، تو اللہ کو میری دعائیں بھی قبول کر لینی چاہیے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسے تو کن کہنے کی دیر ہے۔ مائدہ نے کہا، اس کے لہجے میں زمانے بھر کی اداسی تھی۔ دعائیں مانگ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ کہتے ہوئے شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابھی فی الحال کچھ مت سوچو، بس خوش رہو اور یہ دعا کرو کہ ممی مان جائیں۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے شہریار نے کہا، آپ کو کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی؟ مائدہ نے پوچھا۔ شہریار خاموش رہا۔ اگر کبھی آپ کو اولاد کی خواہش ہوئی تو
میں کیا کروں گی؟ مجھے زہر دے دینا اگر میں نے کبھی تم سے اولاد کے متعلق بات کی ہو تو۔ میں اپنا خون تمہیں معاف کرتا ہوں، شہریار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ آگے مائرہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس پر بھی نظر کرم کر دے، اس کے آنگن میں بھی پھول کھلا دے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ محبہ نے حاشر کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ گارڈن میں اپنی دونوں کونیاں تھائز پر رکھا، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ الجھائے سر جھکائے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ جم سے ورک آؤٹ کر کے رننگ کر کے بیٹھا تھا۔ محبہ کی آواز پر اس نے آہستہ سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پیچھے بینچ پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ حاشر کا سفید چہرہ رننگ کرنے کے باعث بری طرح سرخ ہو رہا تھا، چہرے پر سرخی کے ساتھ ساتھ پسینہ بھی نمایاں تھا۔ رننگ کر آ رہے ہیں۔ پیچھے سے ہٹ کر وہ بینچ پر حاشر کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ حاشر کے بے حد قریب بیٹھی تھی، اس کے اتنا قریب بیٹھنے پر حاشر تھوڑا سا کھسک گیا۔ کیا ہے؟ اس کے کھسکنے پر محبہ نے پوچھا۔ حاشر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سائیڈ میں رکھا اپنا سپر اٹھا کر پانی پینے لگا۔ اس کی نظر سامنے پیڑ پر چہچہاتی چڑیوں پر تھی۔ محبہ نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی طرف کھسک کر اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ محبہ کے دوبارہ اپنے قریب بیٹھنے پر حاشر پھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ اس کو خود سے دور ہوتا دیکھ کر محبہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی اور اب کی بار اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال لیا۔ حاشر نے بنا کچھ کہے اپنا بازو اس کے نازک بازو سے نکال کر اٹھنا چاہا کہ محبہ نے ایک دم اس کی ٹی شرٹ کو پکڑ کر حاشر کو اٹھنے سے روکا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ حاشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ تو پھر مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو؟ حاشر نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو محبہ نے اپنی نازک مٹھی میں بھیجی ہوئی تھی۔ میں آپ کو پریشان کر رہی ہوں یا آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ اپنی نازک بائیں باہر حاشر کے مضبوط بازو میں ڈالتے ہوئے کہا۔ محبہ، کوئی دیکھ لے گا، دور ہو۔ حاشر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ گارڈن میں اس وقت دور دور تک کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر حاشر کے بائیں سیپس پر رکھ دیا۔ اس کی حرکت پر حاشر نے گہرا سانس بھرا اور اپنے لب بھیج کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ یہ دیکھیں میری مہندی۔ ایک دم اس نے اپنی نرم نازک ہتھیلیاں حاشر کے سامنے کی تو حاشر نے بے اختیار سامنے سے نظر ہٹا کر اس کی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا۔ اس کی ہتھیلیاں سرخ رنگ سے سجی ہوئی تھی۔ گلابی ہتھیلی پر سرخ رنگ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیکھیں کتنا گہرا رنگ آیا ہے، اور جانتے ہیں میری مہندی کا رنگ اتنا گہرا کیوں آیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انداز میں بڑی معصومیت تھی۔ حاشر نے اس کی مہندی سے نظر ہٹا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے۔ حاشر کے دیکھنے پر محبہ نے کہا تو حاشر نے
ایک دم سے اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ کیا ہوا؟ حاشر کے خود پر سے نظریں ہٹانے پر محبہ نے پوچھا۔ حاشر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا؟ آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ اب وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر پوچھ رہی تھی۔ حاشر اپنی مضبوط انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ بتائیں، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو میری مہندی کا رنگ اتنا گہرا آیا ہے۔ محبہ نے اپنی ہتھیلیوں کو دوبارہ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ضروری ہے یہ میری محبت کا رنگ ہو؟ گھر میں باقی سب بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کی محبت کا رنگ ہو؟ تھوڑی دیر بعد حاشر بولا، جی نہیں، یہ آپ کی محبت کا رنگ ہے، کیونکہ میں نے آپ کے نام کی مہندی لگائی ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کا نام بھی لکھا ہے۔ محبہ نے اپنی دائیں ہتھیلی سامنے کرتے ہوئے کہا تو حاشر نے ایک دم اس کی ہتھیلی کی طرف دیکھا۔ اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ اردو میں بڑی صفائی سے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ حاشر نے پہلے اس کی ہتھیلی کو پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حاشر کے دیکھنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ دیکھا آپ کی محبت کا رنگ ہے، دیکھا آپ کی محبت کا رنگ ہے، محبہ نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ حاشر نے ایک دم سے اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اٹھنے والا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر محبہ نے دوبارہ اس کی اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس بار اس نے حاشر کے بازو میں اپنی باہیں اور کس کے الجھا لیں۔ محبہ، مجھے کام سے جانا ہے، حاشر نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس نے بڑے لاڈ سے پوچھا۔ حاشر بنا کوئی جواب دیے بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچھا، ایک بات بتائیں، آپ پرسوں کیا پہنیں گے؟ وہ بھی ریلیکس ہو کر بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اب اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ حاشر نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے اور محبہ نے اپنی باہیں اس کے بازوں میں الجھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، حاشر نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں نہیں پتہ؟ آپ نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ محبہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں۔ پھر ایک لفظی جواب آیا۔ میں ڈیسائیڈ کروں آپ کے لیے؟ وہ چہک کر بولی۔ اس کے کہنے پر حاشر نے اسے سائیڈ آئی سے دیکھا۔ میں ڈیسائیڈ کروں گی آپ کے لیے، پھر ہم دونوں سیم کلر کے کپڑے پہنیں گے، یا اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی انگیجمنٹ کے آؤٹ فٹ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ وہی کرتا پاجامہ پہن لینا اور میں وہی غرارہ۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے ہم دونوں ان آؤٹ فٹس میں، اور میں تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔ ان کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ حاشر بنا کچھ کہے سر کو نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب محبہ کے اس کے پاس رہنے کے، اس سے باتیں کرنے کے بہانے ہیں۔ وہ آج کل یہی کر رہی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھ رہی تھی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھی لگ رہی تھی نا میں؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا۔ حاشر نے ہنکارا بھرا۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی؟ اس نے مزید بات آگے بڑھائی۔ اس کے سوال پر حاشر نے پھر سائیڈ آئی سے اسے دیکھا۔ بتائیں نا، کتنی اچھی لگ رہی تھی؟ اس کے دیکھنے پر محبہ بڑے ناز سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی اچھی لگ رہی تھی، سب نے تمہیں بتایا تھا، اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاشر نے کہا۔ سب کو چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کو تمہیں کتنی اچھی لگ رہی تھی؟ محبہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں گال پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں اس وقت بتا چکا تھا محبہ، میں اس وقت تمہیں بتا چکا تھا، مجھے نہیں لگتا مجھے دوبارہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔
حاشر نے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو بار بار آپ کے منہ سے اپنی تعریف سننی ہے۔ بتائیں مجھے میں کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہٹانے کے باوجود محبہ نے دوبارہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، میری تعریف کرنے سے کیا ہوگا؟ حاشر نے پوچھا، میں خوش ہو جاؤں گی اور آپ کا فرض بنتا ہے مجھے خوش رکھنا۔ چلیں میری تعریف کریں۔ محبہ نے بڑے مان سے سر اٹھا کر کہا تو حاشر کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اس دن کر چکا تھا محبہ، میں اس وقت کر چکا تھا، مجھے نہیں لگتا اور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاشر نے اس کے معصوم حسن کو نظروں کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے کہا، تو وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، مجھے نئی نئی تعریف سننی ہے۔ چلیں کریں میری تعریف۔ بتائیں مجھے میں کتنی خوبصورت ہوں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، بتائیں۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھ کر حاشر کی سرمئی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے بولی، ہونٹوں پر معصوم سے مسکراہٹ کھلی ہوئی تھی، آنکھیں حاشر کو دیکھتے ہوئے چمک رہی تھیں۔ وہ شاندار سا شخص اس کا تھا، پورا کا پورا اس کا تھا۔ یہ بات اس کے اندر ایک سرشاری سی بھر دیتی تھی۔ مجھے سچ میں بہت کام ہے محبہ، میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ حاشر اس کے طلسم سے نکل کر بولا۔ محبہ کے مسکراتے ہونٹ ایک دم سکڑ گئے۔ حاشر کے بازو پر پکڑ خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ حاشر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے نکال کر اٹھا اور اس کے سامنے سے گزر گیا۔ محبہ خاموشی سے اپنے لب کاٹتی رہی، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب ایک دم اسے حاشر کا ہاتھ اپنے پہلو میں دکھائی دیا۔ حاشر نے بینچ کے پیچھے آ کر جھک کر اپنا سپر اٹھایا، پھر نامحسوس طریقے سے محبہ کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہوا۔ حاشر نے یہ حرکت اتنی نرمی سے انجام دی تھی کہ محبہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ حاشر نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ سیکنڈ محبہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر پلٹ کر اس نے حاشر کو دیکھا۔ حاشر! اس نے حاشر کو اتنی تیز پکارا کہ آواز پورے گارڈن میں دور دور تک گونج گئی۔ اس کی آواز پر حاشر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ I love you, I love you so much، محبہ نے دل کی گہرائیوں سے تیز آواز میں کہا تو حاشر کچھ لمحے کے لیے بلینک ہو گیا۔ I love you so much، I love you so much، محبہ نے اس کو بلینک دیکھ کر پھر کہا تو حاشر ایک دم اس کیفیت سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شکر تھا دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ چاروں طرف دیکھ کر حاشر نے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ محبہ کی اتنی بے باکی سے محبت کا اظہار کرنے پر سرخ ہوا تھا۔ وہ کچھ لمحے سے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا، پھر گلا کھنگال کر وہ مڑا اور پیچھے دیکھے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محبہ اس کے جانے کے بعد خود بخود ہنسنے لگی۔ آپ محبہ کی محبت سے کہیں بچ نہیں سکتے حاشر صاحب، اس نے کہا اور مسکراتے ہوئی بینچ سے اٹھی اور گارڈن میں ٹہلنے لگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ڈنر وغیرہ سے فارغ ہو کر کرن نے حدید کو فون کیا۔ حدید بھی ابھی کچھ دیر پہلے ڈنر سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھا نیٹ فلکس پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ اپنے فون کے رنگ کرنے پر اس نے بیڈ سائڈ پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور اسکرین پر وائی فائی لکھا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھر گیا۔ کیسی ہیں آپ جان من؟
فون اٹھاتے ہی حدید نے کہا۔ سامنے کرن اس کے جانے من کہنے پر بلش کر گئی۔ کرن! سامنے سے کوئی سونگن نہ دیکھ کر حدید بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کرن نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب فی الحال مریض بنے ہوئے ہیں۔ حدید نے ریموٹ سے LED کو بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا ہوا؟ کرن نے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ تمہیں پتا ہے۔ حدید نے بیک گراؤنڈ کے پیچھے ایک پلو لگا کر صحیح سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا ہے؟ کرن جو کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اس کی بات پر کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لیویریا ہوا ہے۔ حدید نے ہنس کر کہا۔ کتنی چیپ لینگویج یوز کرتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے لیویریا کہنے پر کرن نے کہا۔ ارے اس میں چیپ لینگویج کی کیا بات ہے؟ دیکھو، لوگوں کو مچھر کے کاٹنے سے ملیریا ہوتا ہے، مجھے بیوی سے محبت ہونے کے بعد لیویریا ہو گیا۔ کرن کے ساتھ وہ اپنی نیچر کے بالکل الٹ باتیں کرنے لگتا تھا۔ اگر کوئی اسے کرن کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لے تو انہیں یقین نہ آئے کہ یہ وہی حدید جیلانی ہے جو ہاسپٹل میں سنجیدگی کی مثال بنا ہوا ہے، اور وہ واقعی سنجیدہ ہے، لیکن کرن کی سنگت نے اسے اثر انداز کیا ہے، لیکن وہ بھی صرف اسی کے لیے۔ وہ آج بھی اوروں کے سامنے اتنا ہی سنجیدہ ہے۔ کرن اس کی بات پر کہہ مار کر ہنسی۔ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ حدید کو اس کی اس بات پر ہنسنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو میری اس بات پر؟ حدید نے پوچھا۔ آپ نے ہنسنے والی بات کی ہے اس لیے ہنسی آ رہی ہے۔ کرن ابھی بھی ہنستے ہوئے بولی۔ میں نے ایسا کیا بولا ہے کرن؟ حدید نے پوچھا۔ آپ نے کہا ہے آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ سچ میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ہتھیلی پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے کرن نے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، حدید نے کہا۔ تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ کرن نے معصوم سا شکوہ کیا۔ کیا بتاتا؟ تمہیں پتا نہیں؟ تمہیں میرے انداز، میرے اعتبار سے پتا نہیں لگتا؟ حدید نے بھی شکوہ کیا۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کا انداز محبت والا ہے یا نارمل ہے؟ کرن نے کہا۔ ارے تو کیا میں سب کے ساتھ اس طرح رہتا ہوں جس طرح تمہارے ساتھ ہوں؟ میں کیا سب کو اس طرح ٹریٹ کرتا ہوں جس طرح تمہیں کرتا ہوں؟ حدید نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں حیرانی تھی۔ اب مجھے کیا پتا؟ کرن نے کرسی سے اٹھ کر صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حدید نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ ایسے جیسے سامنے کرن بیٹھی ہو۔ مطلب یہ کہ آپ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں رہتے، آپ ہاسپٹل میں رہتے ہیں، اور آپ کے ہاسپٹل میں ایک سے ایک خوبصورت فیمیل ڈاکٹر ہیں۔ کیا پتا آپ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہوں جس طرح مجھے کرتے ہیں؟ کرن نے اسے چھیڑا۔ حدید اس کی بات پر اور حیران ہوا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ حدید شوق کی کیفیت میں بولا۔ نہیں، الزام نہیں لگا رہی، بس بتا رہی ہوں۔ میں نے آپ کے ہاسپٹل میں آپ کی فیمیل کلیگز کو دیکھا ہے، ساری کی ساری خاصی خوبصورت ہیں، اور آپ سے امپریس بھی لگتی ہیں، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ اب حدید کی حالت سے مزہ لے رہی تھی۔ دیکھو کرن، یہ غلط بات ہے، تم مجھ پر اس طرح الزام نہیں لگا سکتی، مجھ پر شک نہیں کر سکتی، میری امیج بالکل صاف ہے، اور یقین نہ آئے تو آ کر ہاسپٹل میں پوچھ لو۔ حدید بڑی سنجیدگی سے بولا۔ ہاسپٹل میں سب کچھ دیکھ کر کہہ رہی ہوں۔ کیا دیکھا تم نے ہاسپٹل میں؟ حدید نے تجسس سے پوچھا۔ میں قریب 20 دن پہلے آپ کے ہاسپٹل میں آپ سے ملنے آئی تھی۔
آپ کو یاد ہے؟ ہاں تو حریت پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، تو ڈاکٹر صاحب ہوا یہ کہ آپ تو کیبن میں تھے نہیں، آپ نکلے تھے وزٹ پر، تو میں آپ کے کیبن میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک فیمیل ڈاکٹر آپ کے کیبن میں آتی ہیں اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس وقت آپ کی او پی ڈی کی ٹائمنگ نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سوال پوچھنا بنتا تھا۔ اب جب میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کی وائف، آپ کی یعنی ڈاکٹر حدیث جیلانی کی وائف ہوں، تو اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس لڑکی نے یہ سننے کے بعد کہ میں آپ کی وائف ہوں، مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کوئی آٹھواں عجوبہ ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے 3 بار پوچھا، آپ ڈاکٹر حدیث جیلانی کی بیوی ہیں؟ ڈاکٹر حدیث جیلانی کی۔ میں نے اسے تینوں بار بتایا ہاں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کی شادی کب ہوئی؟ ڈاکٹر جیلانی نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، مطلب اس بیچاری کو میرا آپ کی بیوی ہونے پر ایسا شوق لگا جیسے میں نے اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہو۔ لیکن میں اس لڑکی کی غلطی نہیں بتاؤں گی، آپ نے اسے نہیں بتایا۔ اب میں پوچھ سکتی ہوں کیوں آپ نے اس بیچاری کو نہیں بتایا؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ کے ہر کلی کو پتہ ہے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، کرن نے اس سے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں نہیں اپوائنٹ ہوئی ہے، اسی لیے شاید اس کو حدیث کے نکاح کے بارے میں نہیں پتہ، اور حدیث جس پرسنالٹی کا مالک ہے، اس سے لڑکیاں امپریس ہوئے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود اس نے حدیث سے پوچھا، شادی کہاں ہوئی ہے؟ نکاح ہوا ہے، شادی تو میری بیوی ہونے ہی نہیں دے رہی، وہ فل آن میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ اسے اپنے شوہر کو تڑپانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن شوہر نے بھی سوچ لیا ہے کہ جس دن وہ شوہر کی دسترس میں آئے گی، اس دن شوہر اس سے سارے بدلے لے لے گا۔ حدیث نے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے کہا، منہ دھوئے رکھیں، بڑے ہیں کرن سے بدلہ لینے والے۔ کرن سے بدلہ لینے کے خواب چھوڑیں، پہلے ان لڑکیوں کو سمجھیں جو بیچاری آپ کو کنوارا سمجھ کر آپ کے خواب سجائی بیٹھی ہیں۔ کرن پھر اسی موضوع پر آئی، تم شاید مشی کی بات کر رہی ہو جس کی آنکھیں لائٹ گرے ہیں۔ حدیث نے کہا، اوہ مشی، واہ ڈاکٹر صاحب واہ، گری آنکھیں، کیا بات ہے، اپنے کولی کو اتنی غور سے دیکھا جاتا ہے۔ کرن جلے بھنے انداز میں بولی، اب کیا کروں، خوبصورت آنکھیں میری کمزوری ہیں۔ حدیث بولا، وہ سمجھ گیا تھا کرن اسے پریشان کر رہی ہے، تو اس نے بھی تھوڑا سا اسے پریشان کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ایکسکیوز می؟ کرن ایک دم صوفے سے اٹھ کر بولی، کیا؟ حدیث نے کہا، خوبصورت آنکھیں آپ کی کمزوری ہیں، مطلب دنیا میں ہر خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو آپ تاڑتے پھریں گے؟ کرن نے کچھ غصے میں پوچھا۔ اب اسے کہاں گوارا تھا کہ حدیث کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں کہہ چکا ہوں نا، خوبصورت آنکھیں میری کمزوری ہیں، وہ کرن کے غصے سے ہنس اٹھاتے ہوئے بولا۔ حدیث، کرن لفظ چبا کر بولی، جانے من، میں نے یہ کہا ہے خوبصورت آنکھیں میری کمزوری ہیں، لیکن میری بیوی کی خوبصورت سنہری آنکھیں میری کمزوری ہیں۔ قسم سے تمہاری آنکھوں نے مجھے اپنے حصار میں ایسے باندھ کر رکھا ہوا ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کالا
کالا جادو کیا ہوا ہے تو تمہاری آنکھوں نے مجھ پر۔ اس کو زیادہ پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے حدید بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کے کہتے ہی کرن کے تن اعصاب ڈھیلے پڑے اور اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ کرن نے ہنکارا بھرا۔ اچھا یہ بتاؤ فون کیوں کیا تھا؟ حدید نے پوچھا۔ ایک ضروری کام تھا، اس میں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ آپ کریں گے میری ہیلپ؟ کرن نے کہا۔ میڈم آپ حکم کریں، خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، حدید نے دلفریب انداز میں کہا۔ بالکل، خادم کو خدمت میں ہی حاضر ہونا ہے، حدید کے کہنے پر کرن نے ہنس کر کہا۔ حکم کریں آپ، حدید نے کہا۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پرسوں کو جو کپڑے مجھے پہننے ہیں وہ ابھی بھی ڈیزائنر کے پاس ہی ہیں۔ کل سنڈے ہے، کل شاپ بند رہے گی۔ بھائی گھر پر ہے نہیں، وہ کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کو آنے میں دیر ہو جائے گی اور ابو اس وقت مجھے اکیلے بھیجنے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈ ہے اور میں ڈرائیونگ میں اتنی پرو نہیں ہوں کہ کوہرے میں گاڑی چلا سکوں۔ تو کیا آپ میرے ساتھ میری ڈریس لینے چلیں گے؟ کرن نے بڑے مان سے پوچھا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں، حدید نے کہا۔ اوکے، میں آپ کو سوسائٹی کے مین گیٹ پر ہی مل جاؤں گی، پہنچنے سے پہلے آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، کہہ کر کرن نے فون رکھ دیا اور تیار ہونے چلی گئی۔ قریب 45 منٹ بعد حدید کا میسج آیا کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو وہ اپنا ہینڈ بیگ اور فون سنبھالتی کمرے سے نکلی اور مزنہ بیگم اور آفریدی صاحب کو بتا کر باہر آ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ سوسائٹی کے مین گیٹ پر موجود تھی اور 3-4 منٹ بعد اسے حدید کی گاڑی آتی نظر آئی۔ کیسے ہیں آپ؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حدید سے پوچھا۔ کافی ہینڈسم ہوں، لیکن لگتا ہے بیوی کو نہیں لگتا، تبھی تو مجھے دیکھنے کی بجائے سیٹ بیلٹ میں الجھ رہی ہے، حدید نے کرن کو بیٹھنے کے ساتھ سیٹ بیلٹ میں الجھتے دیکھ کر کہا۔ تو اس کے کہنے پر کرن نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ حدید نے بلیک ہائی نیک، بلیک پینٹ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ اسے پورا دیکھتے ہوئے کرن کی نظر اس کے جوتوں پر پڑی۔ اس نے بوٹس بھی بلیک پہنے ہوئے تھے۔ بلیک آپ کا فیورٹ کلر ہے؟ کرن نے اسے سر تپا دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں بلیک میں بہت ہینڈسم لگتا ہوں، اس لیے میں اپنی بیوی کے لیے پہن کر آیا تھا، لیکن میری بیوی مجھے دیکھنے کی بجائے اس سیٹ بیلٹ میں الجھ رہی ہے، اس نے کرن کے بائیں ہاتھ میں سوٹ کیس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بڑی ٹائٹ ہو رہی ہے، کھنچ بھی نہیں رہی۔ کیسی سیٹ بیلٹ ہے آپ کی گاڑی کی؟ کرن نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے سیٹ بیلٹ کھینچنی چاہی۔ حدید نے گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا، پھر آہستہ سے بولا۔ میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا تھا، حدید نے کہا تو کرن نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اچھے لگتے ہیں آپ بلیک میں، اس نے سرسری سی نظر حدید پر ڈال کر پھر سیٹ بیلٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ شکریہ، حدید نے کہا۔ جس طرح اس نے تعریف کی اسی طرح اس کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کہاں چلنا ہے؟ حدید نے پوچھا۔ کرن نے اسے ایڈریس بتایا۔ حدید نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ قریب 1 گھنٹے بعد وہ دونوں اس شاپ پر موجود تھے۔ کرن کا ڈریس پورا ریڈی تھا، انہوں نے اسے اپنے برانڈ کے سگنیچر پیکیجنگ کے ساتھ اس کا ڈریس ہینڈ اوور کیا۔ کرن نے ابھی تک پیمنٹ نہیں کی تھی، اس نے پیمنٹ کرنے کے لیے اپنا فون نکالا اور جیسے وہ ایپ کھول کر QR کرنے لگی تھی، حدید نے ایک دم اس کے سامنے سے QR ہٹا لیا۔ کتنی پیمنٹ ہے؟ کرن کو دیکھے بغیر اس نے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔
38,000 اس نے کہا تو حدید نے اسکین کر کے پیمنٹ کر دی۔ کرن اس وقت کچھ نہیں بولی۔ چلیں؟ پیمنٹ کرنے کے بعد حدید نے کرن سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حدید نے اس کے ہاتھ سے باکس لیا اور اس کا ہاتھ تھامے شاپ سے باہر نکل گیا۔ آپ نے پیمنٹ کیوں کی؟ میں کر رہی تھی نا، گاڑی میں بیٹھتے ہی کرن نے کہا۔ حدید جو گاڑی بیک کر رہا تھا کرن کی بات پر اس کی طرف دیکھا، پھر بنا کوئی جواب دیے پارکنگ سے گاڑی نکال لی۔ میں پوچھ رہی ہوں آپ نے پیمنٹ کیوں کی؟ کرن نے پھر پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے کرن؟ حدید نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ نے پیمنٹ؟ میں اور تم الگ الگ نہیں ہیں، میں کروں یا تم کرو، ایک ہی بات ہے۔ حدید نے اس کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا۔ الگ الگ نہیں ہیں لیکن کیا؟ حدید نے پوچھا۔ لیکن پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا، کرن نے سر جھکا کر کہا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ حدید نے پوچھا۔ کرن خاموش رہی۔ دیکھو کرن، حدید نے گاڑی سائڈ میں روکتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری، اگر میں نے پیمنٹ کر دی تو اس میں بہت بڑی بات نہیں ہے۔ حدید نے اس کے دائیں ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ مطلب آپ نے پیمنٹ صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی ذمہ داری ہوں؟ کرن نے آہستہ سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، حدید نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکار کیا۔ ابھی تو آپ نے کہا۔ وہ کچھ شاکی ہوئی۔ میں نے پیمنٹ صرف اس لیے نہیں کی کہ تم میری بیوی اور میری ذمہ داری ہو، میں نے پیمنٹ اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ تم میری محبت ہو۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے حدید نے کہا تو اس کے واضح اقرار پر کرن کی گھنی پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ فون پر تو حدید کی اس بات پر وہ بلش کر رہی تھی، لیکن روبرو اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی لے۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر حدید نے ہنس کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ کچھ نہیں ہے تو پھر دیکھو میری طرف، حدید نے کہا۔ کرن نے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، مت دیکھو، پھر میں کسی اور کی خوبصورت آنکھیں۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کرن نے ایک دم سے پلکوں کی چلمن اٹھا کر اسے گھورا۔ خبردار جو آپ نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، اس نے ایک دم کہا۔ کیا کرو گی؟ آنکھیں نکال دو گی میری؟ حدید نے اس کی بات پر ہنس کر کہا۔ نہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے جرم میں جیل کرا دوں گی، پھر وہاں پر قیدیوں کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا، ان کی آنکھوں میں کھو جانا۔ کرن نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو گاڑی کی خاموش فضا میں حدید کا جاندار قہقہہ گونجا۔ کرن نے اس کے ہنسنے پر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ قسم سے بڑی پیاری لگتی ہو مجھے ایسی معصوم سی دھمکیاں دیتے ہوئے۔ حدید نے اس کے گالوں پر پڑی آوارہ لٹوں کو کھینچتے ہوئے کہا تو اس کی اس حرکت پر کرن نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر حدید اور تیز ہنس پڑا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں میرا؟ کرن نے رخ پھیر کر کہا۔ کہاں بنا رہا ہوں یار مذاق، تمہاری معصوم سی دھمکی پر ہنس رہا ہوں۔ حدید نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر کے اس کے گال پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ معصوم سی دھمکیاں نہیں ہیں یہ،
कसम से मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं कर भी गुजरूंगी। किरण ने इसे फिर धमकाया। मैं तो डर गया। हदीद ने डरने की अदाकारी करते हुए कहा तो किरण बस इसे घूर कर रह गई। अच्छा, आई एम सॉरी। इसके घूरने पर हदीद ने कहा और इसकी कमर में हाथ डालकर थोड़ा सा इसे अपनी जानिब खिसका लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? किरण ने अपनी कमर से इसके हाथ को निकालते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे अपनी मासूम सी बीवी पर प्यार आ रहा है। मुझे इसे थोड़ा सा प्यार करना है। हदीद ने झुककर इसके सुनहरी आंखों में अपना अक्स देखते हुए कहा। हदीद, हम रोड पर हैं। किरण ने कहा। हाँ, मुझे पता है। हदीद ने हंसकर कहा और इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर अपनी नज़रें इसके होठों पर मरकूज कर दी। अपने होठों पर हदीद की नज़रें मरकूज देखकर किरण के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। हदीद। किरण ने आहिस्ता से इसका नाम लिया। वो आगे कुछ कहती इससे पहले हदीद ने झुककर इसके होठों पर अपने होठों का कुफल लगा दिया। वो बड़ी नरमी से इसके होठों को चूमता इससे पीछे हुआ। फिर इसकी चमकती पेशानी पर अपने लब रखकर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। आई लव यू, हदीद ने आहिस्ता से कहा। किरण के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट मचल गई। आई लव यू मिसेस हदीद। इसके मुस्कुराने पर हदीद ने फिर कहा। वो इससे अपनी मोहब्बत के बदले मोहब्बत के चंद अल्फाज सुनने का मुंतज़िर था। किरण समझ रही थी, लेकिन समझने के बाद भी ना समझी से इसे देखने लगी। किरण, आई लव यू, हदीद ने अब की बार जताते हुए कहा। मैंने सुन लिया हदीद, इसने मासूमियत से कहा। सुन लिया तो जवाब भी दो। हदीद ने इसके अनजान बनने पर कुढ़कर कहा। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों फिर कहूंगी। कहते हुए किरण ने अपने गालों से हदीद के हाथ हटाए और सीधा होकर बैठ गई। हदीद ने आंखें छोटी करके इसे देखा, फिर नाचार सीधा होकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। किरण अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट को छुपाती खिड़की से बाहर देखने लगी। हदीद इसकी हरकत देख चुका था। इसे पता था वो इसे परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द अपने मुंह से खुद भी इकरार करूँगी। हदीद ने सोचकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आप कल चलेंगे मेरे साथ रामपुर? हदीद इसे घर तक छोड़ने आया था। गाड़ी से निकलने से पहले किरण ने कहा। जी नहीं, मैं परसों जाऊंगा। हदीद ने कहा। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। आप कल मेरे साथ चलेंगे? किरण ने कहा तो हदीद ने चौंक कर इसे देखा। तो मुझे ऑर्डर दे रही हो? हदीद ने मुकम्मल तौर पर अपना रुख इसकी तरफ करते हुए पूछा। जी। किरण ने मुस्कुराकर आंखें बंद करके सर हाँ में हिलाया। मैं ना मानूँ तो? हदीद ने पूछा। तो फिर मैं आपको अगवा करके ले जाऊंगी। किरण ने हंसकर कहा। हदीद जिलानी को कोई अगवा कर ले, ऐसा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हदीद ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा। अपने सामने देखें। किरण ने अपनी तरफ इशारा किया। हाय मेरा नाजुक सा गुंडा, हदीद हंसकर बोला और इसके गाल पकड़कर खींच दिए। ये बात करें हदीद, बताएं मुझे, चलेंगे ना मेरे साथ? आप ने कहा था मैं आपको अपने साथ लेकर आऊं। किरण ने अब संजीदगी से कहा। ठीक है, कितने बजे निकलना है? हदीद ने पूछा। सुबह 8 बजे तक। वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाएगी। किरण ने कहा। ऑल राइट, खातिम 8 बजे आपके दरवाजे पर हाजिर होगा। हदीद ने कहा तो किरण मुस्कुरा दी। चलें, अल्लाह हाफिज़, कहते हुए वो गाड़ी से निकलने लगी। मुझे मेरी बात का जवाब बहुत जल्द चाहिए। इसका हाथ पकड़कर हदीद ने इसे गाड़ी से उतरने से रोकते हुए कहा। किरण ने कहा तो हदीद ने इसका हाथ छोड़ दिया।
سوچوں گی، دیکھوں گی، کل پرسوں پھر کہوں گی۔ گاڑی سے نکل کر اس نے پھر شرارت کی، ہتھی سیٹ سے ٹیک لگا کر ہنس پڑا۔ جاری ہے۔ سب بہت اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا، ٹارگیٹ ضرور پورا کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔